अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें आज ज्वाइन किया है पाकिस्तान से फ़खर यूसुफजई ने, जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं और फ़खर जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का अपना एक चैनल भी यूट्यूब पे शो भी अपना करते हैं और आप इंडियन टीवी और पाकिस्तान टीवी पर भी फ़खर को देखते रहते हैं। तो बिल्कुल आज फ़खर ने हमें ज्वाइन किया है काफ़ी लंबे अरसे के बाद, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हम वीकली एक शो फ़खर के साथ किया करें न्यूज़ अपडेट के नाम से, जिसमें हम आपको वीक के एंड में जो है कुछ जो भी न्यूज़ होती हैं पाकिस्तान की स्पेशली, वो हम आपको बता सकें, और जिसमें के केपीके का इलाका भी शामिल हो और बलूचिस्तान का भी। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हम उस शो का नाम रखें अब्बा डब्बा जब्बा। तो आप लोग बताइएगा कि आपको नाम कैसा लगा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आपने ज्वाइन किया। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। आप अभी ईद की छुट्टियां गुजार कर आए हैं और बड़ी लंबी लोड शेडिंग चल रही थी। तो इससे पहले कि हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे जाएं, ज़रा ये तो बताइए कि खान साहब ने क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रखी हैं अपनी आवाम को, और क्या लोग अय्याशियां कर रहे हैं कि जी पंखे चला रहे हैं और एसीज ऑन कर रहे हैं, या लोड शेडिंग चल रही है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू। बिल्कुल, खान साहब जो है वो मदीने की रियासत वाली सरकार जो इमरान खान नियाजी साहब है, बिल्कुल मतलब उनके बड़े कारनामे हैं। वैसे मतलब हम अगर उसको गिनना शुरू कर दे तो शायद शोज के शोज हो जाए, लेकिन उनके कारनामे हम मतलब गिनती नहीं कर सकते उसकी। एक उसमें से बड़ा कारनामा जो इस साल हमें नजर आया, उनके तीसरे साल को मुकम्मल होते वक्त, कि पाकिस्तान में जिस वक्त ये हुकूमत आ रही थी तो 0% लोड शेडिंग थी। हमारे पास जो कैपेसिटी थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो हमारी जरूरत से ज्यादा थी, और काफी ज्यादा थी। 5,000 मेगावाट हमारे पास एक्स्ट्रा थे। और जब से ये तशरीफ लेके आए हैं तो अभी इस साल इतनी लोड शेडिंग हुई कि इंक्लूडिंग, मैं कहता हूँ इस्लामाबाद में शायद उस तरह का वो इफेक्ट नहीं किया इस्लामाबाद को, बट बाकी खैबर से लेके कराची तक, और खैर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की मैं क्या बात करूं, वो बेचारे तो वैसे ही मतलब जब इनसे कुछ बच जाता है तो वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा को दे देते हैं, और जब उन उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो फिर हमारे बलोच भाइयों को दिया जाता है, और उनको कहते हैं कि आप इसके साथ मुहिब वतन भी रहे। तो खान साहब ने माशाल्लाह से बिजली का ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि 17 से 18 घंटे लोड शेडिंग, ये मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की बात बता रहा हूँ, सेम लाइक दैट जो है बलूचिस्तान में बिल्कुल कोई फर्क नहीं था। बल्कि कुछ इलाकों में तो ऐसा भी है कि वो कहते हैं यार 2-3 घंटे के लिए अगर बिजली आ जाए तो आ जाए, बाकी नॉर्मली नहीं होती वहां पर। सेम इसी तरह हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बहुत बड़े बड़े शहरों की मैं बात करूं, मैं ये नहीं कि मैं किसी छोटे गांव की बात करता हूँ, सवाबी तोरबेला डैम के मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहां पे पहले कभी लोड शेडिंग नहीं होती थी। इस साल वहां पे ऐसी लोड शेडिंग हुई, और सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग तो नहीं है। खान साहब तो कहते हैं कि मैं आपको तब्दीली ला के दिखाऊंगा और सबको रुला के दिखाऊंगा। तो खान साहब का कमाल ये हुआ कि इस साल उन्होंने गर्मियों में दो बड़े मतलब मारे के सर की। बिजली की लोड शेडिंग तो चलो कर ली, वो तो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई। माशाल्लाह से गैस की लोड शेडिंग चल रही है इस वक्त, और खैबर पख्तूनख्वा पेशावर उसके कैपिटल है, वहां पर शायद आपको ऐसा हो सकता है कि दिन में कोई 2-4 घंटे के लिए गैस, नेचुरल गैस जो है वो घरों में अवेलेबल होगी। इसके अलावा आपको गैस अवेलेबिलिटी नहीं है बिल्कुल। और ये सब शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, ये पंजाब के भी बहुत सारे शहर हैं इसमें। और खैर बलूचिस्तान से तो गैस निकल रही है, वहां तो उनको जरूरत ही नहीं होती बेचारों को, उनको गैस की क्या जरूरत है। वो तो वैसे ही हमारे यहाँ वो इंसानों के लिस्ट में नहीं आते, तो उनको क्या गैस आपने देनी, रोड क्या बना के देनी, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो खान साहब ने अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह से ये कारनामा सर अंजाम दिया, और हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। मैं कहूंगा हम शुक्रिया अदा करते हैं खान साहब और उनकी टीम का। और हमाद अजहर साहब ट्वीट करते हैं और कहते हैं देखो हमने नया रिकॉर्ड बना लिया, 23,000 मेगावाट बिजली हमने पास ऑन की है ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर। तो मैंने उस दिन उनको लिखा भी, मैंने कहा हमाद साहब आप लोग यार, आप जैसे लोग कहाँ आते हैं 70-75 सालों से, अगर आप लोग पहले ही आ जाते तो शायद पाकिस्तान फिर हमें नजर ना आता। और अब भी ऐसा ही लग रहा है कि वो चीजें जो हम 10 साल मुसलसल मेहनत के बाद हम खत्म कर चुके थे, दोबारा से रिट्रीव कर दी। और हाँ आरजू, एक चीज जो बड़ी अच्छी हुई है खान साहब की इस लोड शेडिंग की वजह से, हमारी जो बैटरीज बनाने वाली इंडस्ट्री है, जनरेटर बनाने वाली इंडस्ट्री है, और सोलर की इंडस्ट्री, उन्होंने स्पेशली थैंक्स कहा है खान साहब को, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि सर आपने मतलब हमारी इंडस्ट्री को डूबने से बचा दिया, और बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो रहे थे, लेकिन आपने जो रोजगार का वादा किया था, तो इस तरीके से खान साहब मतलब ठीक है यार,
20-22 करोड़ आवाम को तकलीफ भी देते हैं, लेकिन 5-10 लाख लोगों को सहूलत भी देते हैं। तो उन्होंने ये वाला कारनामा सर अंजाम दिया, और ये वाली इंडस्ट्री जो मैंने आपको बताई है, तो ये बड़े खुश हैं और बार बार जो है वो मुसलसल शुक्रिया अदा कर रहे हैं खान साहब। बिल्कुल, और लोगों को जैसे उन्होंने कहा था कि मैं रुला दूंगा, तो बिल्कुल लोगों को वाकई में रुला दिया खान साहब ने। लेकिन मुझे फखर ये बताएं कि अगर हम लिटा भी दिया, सिर्फ रुला नहीं रहे, लिटा भी रहे लोग। फगर मुझे ये बताइए, अगर हम आज़ाद कश्मीर की तरफ चलें, तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पे तो खैर आप बताएंगे ही हमें कि क्या अपडेट्स हैं, लेकिन इमरान खान साहब का ये भी कहना है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कि आज़ाद कश्मीर से भी लोगों को कहीं जॉब के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मैं ऐसा बना दूंगा जैसे बाकी पाकिस्तान है, और पता नहीं कौन सी कंट्री के साथ वो कंपेयर कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर को। लेकिन वहाँ पर कल मेरी बल्कि डॉक्टर अजहर असलम से भी बात हुई थी, जानते हैं डॉक्टर साहब को, और वो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, कि वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको आगे नहीं आने दिया गया, बल्कि शायद आप किसी शो में भी गए थे इंडिया के किसी टीवी चैनल पे, और वहाँ पे वीडियो भी दिखाई जा रही थी कि वो लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाइकआउट कर रहे हैं इलेक्शन का। और अभी इलेक्शन के बाद एक हंगामा मचा हुआ है, मरियम नवाज कुछ और कह रही हैं और पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है, और खान साहब के लोग लड्डू बांट रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस इलेक्शंस को, और किस तरह से देखते हैं? अर्जु, कल मेरी कश्मीर के कुछ दोस्तों से बात हुई, मुख्तलिफ इलाकों में वो लोग रहते हैं और बड़े माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग हैं। तो कल शाम को मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जब इनके मिनिस्टर यहाँ पे आया करते थे तो उन्होंने खैबर पुख्तनख्वा की मिसालें दी हैं यहाँ लोगों, मुजफ्फराबाद में, कोटली में, रावलाकोट में, बाग में, और मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर के, वहां पे उनको कहा गया कि यार आप लोगों को क्या पता कि हमने खैबर पुख्तनख्वा में हेल्थ की क्या क्या सहूलियात दे दी, आपको क्या पता कि हमने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को कहां से कहां पहुंचा दिया। बिलीव मी, ये हर जलसे में, ये वहां के लोकल्स की मैं आपको बात बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि यार हमें, मतलब लोगों को कहते यार हम में से कितने लोग होंगे मुजफ्फराबाद वाले जो पेशावर रेगुलर जाते होंगे, या वो हॉस्पिटल के लिए या किसी और चीज के लिए वहां पे जाते होंगे, नहीं जाना आना होता क्योंकि दूर इलाका पड़ता है। मुजफ्फराबाद वाले ज्यादा से ज्यादा इस्लामाबाद आते होंगे या फिर किसी और जगह पे जाते होंगे। तो कहते हैं कि ये वाली चीजें दिखाई गई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हम खैबर पुख्तनख्वा वालों से पूछो, ठीक है हेल्थ कार्ड वाली बात है, मैं उससे इनकार नहीं करता, हेल्थ कार्ड इन्होंने दिए, आईडी कार्ड आपका हेल्थ कार्ड है, लेकिन उसके बदले आपको मिल क्या रहा, 1 मिलियन तक की आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आप उसको कहे या जो भी कहे, लेकिन उसके बदले आपको मिल क्या, आपका जो स्टैंडर्ड है हेल्थ का वो बेहतर हुआ। मैंने कहा ये वाला चूरन तो ये हमें 8 साल से बेच रहे हैं खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को, ठीक है, अब जाके कश्मीर पहुंचे। कश्मीर में इन लोगों ने बड़े नारे लगाए, मोदी जी को गालियां दे दो, आरएसएस को वहां पे वो कर दो, मतलब जो भी इनसे हो सकता था तो वो इन्होंने बातें की। आपने कहा वो क्यों इसीलिए कर रहे थे कि ये बताना चाहते हैं कि हम कश्मीरियों के सबसे बड़े एम्बेसडर हम हैं, हालांकि कश्मीर और कश्मीरियों को डबोने वाले सबसे बड़े ये हैं। गाली दो नवाज शरीफ को, गाली दो मोदी जी को, गाली दो किसी और को, XYZ को, और वहां से अपना पॉलिटिकल बेनिफिट उठाओ। इमरान खान ने ये कोशिश की वहां पे जलसों में जाकर, और मतलब इनके लोगों को तो खैर बड़े जूते भी लोगों ने मारे और पत्थर भी लोगों ने मारे, लेकिन फिर भी जीत गए। आपको पता होगा कि एक ब्रिगेडियर साहब हाजिर सर्विस को बाकायदा टर्मिनेट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सस्पेंड किया गया उसको अपनी जॉब से, ठीक है, मतलब जो हमें इतलात मिली उसके मुताबिक, खैर वो आम खबर है, सबको पता है, उसको निकाला गया। उसके बाद जो नए आए वो उससे भी 2 कदम माशाल्लाह से आगे। मुझे तो ये लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहे थे तो इसलिए इनको निकाला। मैं कहा नहीं, ये अपनी जॉब सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे थे इसलिए इनको निकाला। उससे 1-2 कदम आगे वाले उन्होंने कहा सर आप बेफिक्र हो जाए, हम ऐसा इंशाल्लाह करेंगे कि आप लोग याद करेंगे। सब उधर से इधर किसी को मारा, उधर किसी को मारा, शाबाश पीटीआई ज्वाइन करो, शाबाश पीटीआई ज्वाइन करो, पीटीआई के प्लेटफॉर्म। यार पीटीआई के मुझे बता दो कि आरजू या तो कोई बहुत बड़े मार के इन्होंने सर किए हुए 3 सालों में, इनको मुल्क बड़ी अच्छी कंडीशन में मिला पाकिस्तान, फिर टेररिज्म नहीं थी यहाँ पर, कुछ और मसाइल इस तरह के नहीं थे, बिजली वाला जो सबसे हमारा गंदा इशू था वो सॉर्ट आउट हुआ था, इन्फ्लेशन नहीं था हमारे पास, 2.3 इन्फ्लेशन बड़ा नॉर्मल है, बड़े जबरदस्त किस्म का सिस्टम चल रहा था, सब चीजें थी। इसके बावजूद इन्होंने उसको कहां से कहां, यानी कमाल देखे इन लोगों का, इमरान खान कंपनी का, जिन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। ये जाके कश्मीरियों को भी ये बताते रहे कि सर हम तो आपके लिए बस पता नहीं क्या कर लेंगे, और एक छूछा जो छोड़ा रेफरेंडम करा देंगे, जब हिंदुस्तान से वापस मिल जाएगा कश्मीर
دوسرا والا کشمیر جو ہم جس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، وہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک اور ریفرینڈم ہم کرائیں گے. یہ کس لیے کروائیں گے؟ اس لیے کروائیں گے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان سے خوش ہیں کہ ناخوش ہیں. اگر پاکستان کے ساتھ آپ رہنا پسند کریں گے تو ہم آپ کو اپنے ساتھ کر لیں گے، ادروائز آپ اپنا الگ سے کشمیرستان یا جو بھی نام ان کا رکھنا چاہیں گے تو وہ آپ بنا دیں گے. تو لوکل پارٹیز کو، لوکل پولیٹیکل لوگوں کو آرزو نہیں مواقع دیے، یہ زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ اتنا انفلوئنس کرتے ہیں وہاں پر. بڑی پارٹیز جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، یا پھر اب پی ٹی آئی وہاں پہ گئی ہے 25 سیٹیں ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق، کوئی 25 کے قریب سیٹس، 45 آؤٹ آف 45 سیٹس یہ جیت چکے ہیں. 11 سیٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو ملی ہے، 6 مسلم لیگ نون کو ملی ہے، اور اس کے بعد شاید 2 مسلم کانفرنس کو ملی، اور 2 جو ہے ریزلٹ یا 3 ریزلٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی رہتے ہیں، وہ مطلب اس کو ہولڈ پہ رکھا گیا تو وہ آئیں گے. تو یہ کہ انفلوئنس کیا جاتا ہے پولیٹیکل سسٹم کو مختلف طریقوں سے، وہ اس طرح کے برگیڈیئر صاحبان ہو گئے یا پھر اور بہت سارے لوگ ہو گئے. لیکن اس وقت جو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو پی ٹی آئی کے لیے وہاں پہ ایک مسئلہ، 25 سیٹیں تو چلو وہ لے گئے، اس طریقے سے وہ پاکستان میں انہوں نے حکومت بنائی ہے، اسی طریقے سے کشمیر میں بھی کندھوں پہ بیٹھ کر آ گئے. لیکن وہاں پہ اب ان کے پاس 2 بندے، سردار تنویر الیاس صاحب ہیں، وہ بھی بڑے جوائنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ وہ بیرسٹر صاحب ہیں جو پرانے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، سوئچ اوور ہو کے پی ٹی آئی میں. اب مسئلہ یہ کہ دونوں اس انتظار میں کہ ایک کہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا، سردار صاحب کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا، بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا. تو اب یہ کرنا پڑے گا کہ اب عمران خان صاحب وہاں پہ کیا گین کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ان کے جو بڑے ہیں جن کے تھرو یہ لوگ آتے ہیں اور جو آئے ہیں، تو شاید وہ ان کا کوئی بیچ بچاؤ کر کے کو شاید پرائم منسٹر بنا لیں گے، دوسرے کو صدر ودر یا کوئی دے دیں گے. مطلب ویسے یار آپ کو پتہ ہی ہے جب کچھ نہیں ہوتا تو کسی کو جی کشمیر کا ایک ایمبیسڈر صاحب ہمارے ہوا کرتے تھے انڈیا میں، اس کو کشمیر کا صدر بنا دیا. چلو جو ان کے گاڑی پہ جو ہے نا 2 فلیگ لگے ہوتے تھے، ایک کشمیر کا اور ایک پاکستان کا، تو مطلب خوش ہو گئے، چلو خدمت انہوں نے کر لی، 4-5 سال انہوں نے نکال لیے. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کو بھی اس طرح کا کوئی سسٹم کرا کے اور بھی بچاؤ کر کے وہ کر دیں گے. اور بات ہے ترقی کی. ترقی مجھے یہ بتائیں 70-75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اور اتنی کشمیر جو ہمارے سائڈ کا کشمیر ہے ہمارے ساتھ ہے، اس کے اندر آپ نے مظفر آباد وزٹ کیا ہوا، آپ اس کے سراؤنڈنگز میں گئی ہوئی ہیں. میں بھی تقریباً کشمیر کے جو بڑے ڈسٹرکٹس ہیں سب میں نے وزٹس کی ہیں. ٹھیک ہے، ایک سنگل روڈ ہے وہاں پر، اس کو آپ اپ گریڈ تک نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، وہاں پہ الیکٹریسٹی کا مسئلہ، جو نیلم ہائیڈرو پاور وہاں بجلی بنتی ہے 1000 یا 1200 میگا واٹ، اس کو آپ پراپر ٹرانسمیشن لائنز نہیں دے سکے، ان کو آپ بجلی نہیں دے سکے. کشمیر کے بڑے ڈسٹرکٹس کی میں بات کر رہا ہوں، چھوٹوں کی نہیں بات کر رہے کہ چلے ٹھیک ہے پہاڑی کے اوپر ایک گاؤں ہے یا 10 گھر ہے یا 5 گھر ہیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا، مین سٹیز کی میں بات کر رہا ہوں. آپ نے کمیونیکیشن کا جو موبائل نیٹ ورک سسٹم ہے، آپ نے خود دیکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کا 3G 4G نہیں. یار یہ والی چیزیں آپ نہیں دیتے اور آپ ان کو کہتے ہو کہ جی ہم تو آپ کے لیے پتہ نہیں مر مٹنے کو تیار ہے اور آپ کے لیے تو ہم بچے جا رہے ہیں. آپ تب یہ دعویٰ کرو نا. میں بلوچوں کے ساتھ کیوں میں کہتا ہوں کہ میں ان کے کاس کے ساتھ کھڑا ہوں، یا اگر ہمارے خیبر پختونخوا کے کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، آپ ان کو فیسلٹیز دیں، ان علاقے کے اندر انفراسٹرکچر اچھا کریں، اس کے بعد ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ یار ہاں وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے کہ نہیں لگاتے، وہ پاکستان کو اگر یا پاکستان سے وہ ناراض ہیں. بلوچ ہمارے لوگ، ہمارے کشمیر کے بہت سارے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ، سندھ کے لوگ، آپ فاٹا کے لوگ، وہ تو چلے خیبر پختونخوا کا وہ بن گیا، حصہ بن گیا، جو بھی ہے، لیکن آپ وہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں بیسک ضرورت کی چیز آپ ان کو نہیں دے رہے، اور آپ ان سے کہ جی آپ کو تو بڑا محب وطن بننا پڑے گا. بھائی محب وطن کے نعروں سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا آرزو، آپ کا پیٹ بھرتا ہے جسے کہتے ہیں بھرتا ہے کھانا کھانے سے. آپ کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، آپ کو ایجوکیشن چاہیے، آپ کو اچھا ہاسپٹل چاہیے. تو یہ ڈرامے آپ کشمیریوں کے ساتھ کریں، یہ ڈرامے آپ باقی پاکستان کے ساتھ کریں. تو فخر یہاں پہ تو محب وطن صرف وہی ہے نا جو جوتے پالش کر رہا ہے. اگر کوئی ان کی غلطیاں بتائے گا، کوئی ان کی غلطیوں کو کہے گا کہ صحیح کرو، تو وہ تو فوراً ہی غدار ہو جاتا ہے. اس کو تو یہ فوراً کہہ دیتے کہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے، کچھ منتھس پہلے بلکہ، میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ نے بھی بنائی تھی شاید، اور وہ اسی بارے میں تھی کہ وہاں پہ موبائل ٹاورز جو تھے وہ نہیں لگانے دیے جا رہے تھے. کمپنیز نے کانٹیکٹ کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سب ایشو چل رہا ہے. تو یہاں پہ ان کو یہ کچھ نظر نہیں آتا کہ روڈ نہیں بنی ہوئی، ایئرپورٹ جو ہے وہ آپریٹ نہیں کر رہے ہیں، اور کئی طرح کی پریشانیاں ہیں یہاں پہ. لیکن یہ چھوڑ کر
یہ پڑوس میں جھانکتے ضرور ہیں کہ وہاں پہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہو رہا ہے آپ بولیے, لیکن پہلے یہاں تو ٹھیک کیجئے, کیونکہ یہاں پہ بھی حال جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے. یہاں کے لوگ بہت تنگ ہیں آزاد کشمیر کے. ان کو آپ نے جیسے کہا کہ روڈز نہیں ہیں, ان کے پاس جو ہے انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہیں, ان کے پاس موبائل سروسز جو ہے وہ نہیں صحیح کام کر رہی ہوتی. میں تو آپ کو معلوم ہے میں کسی سے کانٹیکٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی. جب میں وہاں پہ 2-3 دن رکی تھی تو میں اپنی فیملی میں کسی سے بات کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا, کیونکہ فون لگتا ہی نہیں تھا, کیونکہ سگنلز ہی نہیں آتے تھے. یہ سب چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی. تو یہ 3 سال سے کیا کر رہے تھے, اور یہ جو بھی کر رہے تھے 3 سال سے کر رہے تھے, لیکن اس سے پہلے کی گورنمنٹس نے بھی کوئی توجہ نہیں دی اس طرف. تو ہم صرف پی ٹی آئی کو نہیں کہہ سکتے, لیکن پچھلی گورنمنٹس بھی صرف اور صرف یہی, اور باقی تو جو مرکز میں گورنمنٹ بناتا ہے وہی آزاد کشمیر میں بھی گورنمنٹ بناتا ہے, اس لیے کسی کو کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی ہے. بالکل بالکل, آپ کی بات صحیح ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب کو 3 سال ہو گئے وہ کشمیر کو کوئی مطلب ویسے نعرہ ہوتا ہے نا کشمیر جنت نظیر, یہ والا نعرہ تو لگایا جاتا ہے, لیکن آن گراؤنڈ کیا ہے, وہ تو قدرت نے وہ چیزیں دی ہے نا. پہاڑ وہاں پہ اللہ کی طرف سے, خدا کی طرف سے, قدرت نیچرل ایک چیزیں ہیں وہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ اس نے دیے ہیں. وہی حسن نثار صاحب والی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ یار تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں, فلاں ہے فلاں, آپ کا کیا کمال ہے اس کے اندر؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ اگر ان کے پاس پانی ہے, ان کے پاس ریورز ہیں, ان کے پاس جنگل ہیں, ان کے پاس پہاڑ ہیں, ان کے پاس اور بڑا کچھ ہے, آپ کا کیا کمال ہے اس میں؟ آپ نے اس کے اندر کیا ایسی بہتری کی کہ آپ لے کے آ گئے؟ پچھلی حکومتیں بھی بالکل برابر کے شریک ہیں, اور یہ والی حکومت بھی اسی طریقے سے. میں کیونکہ ان کو ابھی وہاں ان کی حکومت بنی ہے, لیکن کشمیر میں اگر ان کی حکومت نہیں بھی ہوتی یا نہ بھی ہوتی تو فیڈرل میں تو ان کی حکومت ہے. اسی طریقے سے آپ ان کو فنڈز دو, اور فنڈز کے ساتھ آپ اس کو میک شور کرو کہ یار وہ فنڈز لگ رہے ہیں, وہاں کی ضرورت کی جو بیسک چیزیں ہیں وہاں پہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. وہاں پہ اگر کوئی اسکول نہیں ہے, وہاں پہ اگر کوئی کالج نہیں ہے, یونیورسٹیز تو خیر بہت کم ہے. 3 میڈیکل کالجز ہیں, ایک میرپور میں ہے, ایک کوٹلی میں ہے, اور ایک غالباً راولا کوٹ میں ہے, یہ سوری مظفر آباد میں. 3 میڈیکل کالجز ان کو دیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اے جے کے یونیورسٹی ہے مظفر آباد میں, ایک اس کا کیمپس غالباً کوٹلی میں ہے, اور ایک اس کا باغ میں کہ کہیں پہ ہے. تو یہ ان کے پاس ٹوٹل جو چیزیں ہیں, مطلب جس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے آپ کو, بجائے اس کے کہ آپ مظفر آباد سے روانہ ہو کے اور اپنا گھر بار چھوڑ کے اسلام آباد میں آ کے پڑھیں, یا لاہور میں پڑھیں, یا کسی اور جگہ میں پڑھیں. تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے اصل میں دعوے بہت بڑے بڑے کیے تھے. آرزو مسئلہ یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ گالیاں تو مودی صاحب کو اور اس کے کیبنٹ کو دیتے ہو, ٹھیک ہے دو یار, ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے. آپ اگر وہ آپ کو دیں آپ اس کو دو, وہ آپ کا پرسنل ایک میٹر ہوگا. وہ بھی پرائم منسٹر آف انڈیا, پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, آپ دیں جو مرضی کریں. لیکن اگر آپ نے ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ یہ کہیں کہ بھائی یار میں اگر اس نے سری نگر کو جس طریقے سے بنایا ہوا تو ایٹ لیسٹ میں مظفر آباد کو اس طرح. پھر آپ کہیں ان کو دعویٰ کریں کہ ہاں یار دیکھو ہم وہاں پہ گن. جی, تو ابھی دیکھیں نا, شیخ رشید صاحب کا تھوڑی دیر پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آ رہا تھا, بلکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے جی وہ تو کشمیری نہیں ہے اور میں کشمیری ہوں. وہ اپنے آپ کو کشمیری بتا رہے تھے شیخ رشید صاحب. اب مجھے نہیں پتا اس پہ کشمیری جو ہے وہ کیسا محسوس کریں گے, لیکن آپ کی پرمیشن سے میں ایک 2 سیکنڈ کا ایک کلپ دکھاؤں گی شیخ رشید صاحب کا, جس میں وہ کشتی چلا رہے ہیں, اور ہمارے انڈین دوست کہہ رہے ہیں کہ الٹے چپو چلا رہے ہیں. پتہ نہیں الٹی کشتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, لیکن کچھ نہ کچھ الٹا ضرور ہے. تو دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کر کیا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا شیخ صاحب سے کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کریں گے. کبھی وہ گھوڑا چلاتے ہوئے نظر آئے, اور اس کے بعد وہ اس طرح سے کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے, اور پتہ نہیں یہ کشمیر ہے یا کہیں اور ہے, لیکن جو چیز میں نے دیکھی وہ یہ کہ پانی بہت گندا تھا. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں یا کہیں دوسری جگہ پہ جو صاف ستھری ہوتی ہیں تو اس میں پانی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے, اور شیخ صاحب تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں, عجیب سا کلر کا پانی تھا. لیکن فخر اگر ہم آگے بڑھیں, اور لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ کو سپورٹس میں بہت انٹرسٹ ہے, تو اولمپکس چل رہے ہیں, اور پاکستان کی ہاکی ٹیم تو پہلے ہی ریجیکٹ ہو چکی تھی, ان کو یعنی کہ لیا ہی نہیں گیا, کیونکہ
آج میں دیکھ رہی تھی ہمارے ایک ہاکی کے پلیئر جو ہیں وہ جیو ٹی وی پر آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی 13 ٹیمز کو لیا جاتا ہے اور ان کا نمبر 17 پر ہے اس وقت پاکستان دنیا میں، اور اس وجہ سے وہ پہلے ہی ریجیکٹ ہو گئے. باقی جو ٹیم ہے انہوں نے بھی کوئی خاص پرفارم نہیں کیا. جو ایتھلیٹ گئے ہیں یعنی 22 کروڑ کے لوگوں میں سے صرف 10 لوگ گئے ہیں اولمپکس میں، اور وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے. لیکن جو ایک آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم ہر جگہ پہ ایک ریٹائرڈ جنرل بٹھا دیتے ہیں، تو یہاں پہ بھی جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مطلب فوج میں سے نکلنے کے بعد، ریٹائر ہونے کے بعد، وہ پچھلے 11 سال سے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اسپورٹس کا یہ حال ہے. اور سب سے بڑا ہمارے پرائم منسٹر خود اسپورٹس مین رہ چکے ہیں، اور تب یہ حال ہے اسپورٹس کا. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں بالکل، میرے جسے کہتے ہیں میرا پسندیدہ ٹاپک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ نے خان صاحب کی بات کی تو خان صاحب تو ورلڈ کپ جیت کے اور ہمارے گلے میں بھی تک وہ ورلڈ کپ پھنسا ہوا ہے 1992 والا، وہ ہم بھگت رہے ہیں 22 کروڑ، اور پتہ نہیں اب اور کتنا عرصہ بھگتیں گے خدا جانے. آپ نے بات کی ٹوکیو اولمپکس کی. آرزو بدقسمتی ہماری 1994 میں ہاکی ہمارا کیونکہ نیشنل گیم ہے تو اس لیے میں اس کی بات کروں گا. کرکٹ کے اندر تو چلے بس چھوڑ دے، جو بھی ہے چل رہا ہے، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، سہولیات بھی ان کے پاس ہاکی والوں کے مقابلے میں بہت ہیں. لیکن ان کے پاس یا ایتھلیٹس کے پاس، یا جس طرح ہمارا طلحہ نام کا ایک لڑکا گیا ہوا ہے وہاں پر، اور بیچارہ خود کے پریکٹس کر کے گجرانوالہ سے اس کا تعلق ہے، وہ خود گیا. یقین کرو مجھے کل اس کی ویڈیوز دیکھ کے بی بی سی اور پتہ نہیں وائس آف امریکہ، ڈی ڈبلیو، سب نے اس کے اوپر رپورٹس بنائی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ اس نے 5ویں پوزیشن لی ہے وہاں پر ٹوکیو اولمپکس میں. لیکن وہ اس نے اپنے بل بوتے پر لیے بیچارہ. اس کے پاس، وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے پاس جگہ نہیں ہے. میں کسی اسکول والے سے اجازت لے کے، جس اسکول سے میں پڑھا ہوں وہاں اس کے پرنسپل سے اجازت لے کے اس نے مجھے کہا کہ بیٹا اسکول کھولنے سے پہلے اور اسکول بند ہونے کے بعد آ کے آپ اپنی جو ویٹ لفٹنگ کی پریکٹس سے آپ کر لیا کریں. تو آرزو جب آپ کی یہ والی حالت ہوگی اور آپ پھر اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا وہ گولڈ میڈل جیتیں گے. کتنے ملکوں میں 201 کنٹریز کا کمپٹیشن ہوتا ہے جو ورلڈ اولمپکس ہوتے ہیں اس طریقے سے جو ٹوکیو اولمپکس چل رہے ہیں، اس میں آپ پھر ایکسپیکٹ کریں کہ وہ چائنا کو کمپیٹ کریں، وہ ہندوستان کو کمپیٹ کریں، وہ فرانس کو کمپیٹ کریں، وہ امریکہ کو کمپیٹ کریں. وہ تب کریں گے جب آپ اس لیول کی نہیں، کم از کم اس کے آدھی فیسلٹیز تو دیں اس کو کم از کم. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ امریکہ والی سہولیات یہاں پہ میسر کر دیں، نہیں ہم افورڈ کر سکتے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. لیکن فضول چیزوں میں تو ہم بہت سارا پیسہ اڑا دیتے ہیں. یہاں سے ہم نے جی نتیا گلی جانا ہے تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جانا، تو نہ جائے بھائی آپ ہیلی کاپٹر میں. نتیا گلی میں کون سا آپ جو ہے وہاں پہ آگ بجھانے کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی اور کون سا بڑا کام کر رہے ہیں کہ 3 دن آپ نے عید کے وہاں پہ گزارنے ہیلی کاپٹر. میاں نواز شریف اپنی دیگے لے کے جاتے تھے اس ہیلی کاپٹر میں، خان صاحب روز وہاں پہ پہنچے ہوتے نتیا گلی میں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو نتیا گلی میں کیا نظر آیا ہوگا. بھائی چھوڑ دو پرائم منسٹر ہاؤس، چھوڑ دو، آپ وہاں پہ رہ جاؤ. مطلب افسوس یہ ہوتا ہے کہ فالتو کی چیزوں میں آپ بہت پیسہ اڑا دیتے ہو. یہ بھی میں کہوں گا کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی کچھ نہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ بھی تو جگہ پہ نہیں خرچ ہو رہا. پھر اس کے بعد آپ کی باری آتی ہے کہ آپ نے اس کا ہیڈ کس کو بٹھایا ہو. اس ہیڈ سے آرزو آپ کہہ رہے 11 سال سے اس کے ہیڈ کوئی ریٹائرڈ جنرل صاحب بیٹھے ہوں، نام ان کا بھول رہا ہوں، کسی کو جرت نہیں ہے اسے سوال کریں کہ سر واٹ از یور جاب. آپ نے فوج میں جو کیا، کارنامے سر انجام دیے، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اور کارنامے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہمارے سپورٹس کو تو معاف کر دیں بھائی جان. آپ کا سپورٹ سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. میں جرنلسٹ اور میں کہوں کہ یار مجھے سپورٹس بورڈ کا آپ چیئرمین لگا دو. یار میں شوق رکھتا ہوں، چلے میں کسی حد تک سوئمنگ کرتا ہوں، کرکٹ کھیلتا ہوں، لیکن پھر بھی یار میں اس طریقے سے تو نہیں، میں کوئی پروفیشنل کرکٹر تو نہیں رہا ہوں، نہ میں پروفیشنل ہاکی کا پلیئر رہا ہوں، نہ میں کوئی مطلب پروفیشنل جو ہے سوئمر رہا ہوں کہ جس نے ایٹ لیسٹ پاکستان کے لیول پہ تو مطلب کوئی جسے کہتے ہیں میڈل شیڈل جیتا. آپ لا کے ان کو بٹھا دیتے. سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ آپ ان سے سوال نہیں پوچھ سکتے. مجھے بتائیں نا، میڈیا اس چیز کو تو اٹھا رہا ہے. میڈیا نے کسی ایک میڈیا چینل کے اوپر آپ نے یہ کہا کہ یار یہ آپ اپنے ہیڈ سے آپ سے پوچھ دیں کہ سرکار آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی تنخواہ لاکھوں میں، ملین میں آپ سیلری لیتے ہیں، آپ اپنا کوئی کام تو بتا دیں نا. 11 سالوں میں کوئی ایک کارنامہ، اپنا کارنامہ مبارک میں کہوں گا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ سر میں یہ کارنامہ سر انجام میں نے دیا ہوا ہے کسی بھی لیول. جتنے بھی لڑکے لڑکیاں جتنی بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، وہ ساؤتھ ایشین گیم میں ہو، وہ اولمپکس، یقین کریں ہماری حکومت کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں. یہاں تک میں نے دیکھا کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ ٹکٹ کسی سے مانگ تانگ کے لے جاتے ہیں. چلو اولمپکس میں تو آفیشلی ان کو سارا کچھ کیا جاتا ہے،
تو یہاں تک لوگ ذلیل ہوتے ہیں. ہمارے گجرانوالا کے ایک اور لڑکا ہے انعام بٹ, فری ریسلنگ وہ کرتا ہے اور اس نے میڈل شیڈل جیتے. آج بھی گجرانوالا کے اندر اس کے اپنی وہ جو جگہ بنائی ہوئی ہے وہیں پہ جا کے آج وہ پریکٹس کرتا ہے, کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اب وہ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں یار, پہلوانی کرنا مذاق نہیں ہے, ان کا ایک دن کا خرچہ جو ہے وہ ہزاروں میں ہوتا ہے. اس کو اپنی مطلب نیچرل چیزیں لینی, اس کی ڈائٹ اور یہ ساری چیز. اسی طرح ویٹ لفٹنگ ہے, اسی طرح ایتھلیٹک ہے. مطلب اگر آپ مضبوط ہوں گے, آپ ہیلتھی ہوں گے تو تب آپ دوڑ سکیں گے نا. جب آپ ہیلتھی نہیں ہے تو آپ, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ جہاں وہاں پہ جا کے ٹاپ 100 میں بھی آپ کا نام آئے, نہیں دوڑ سکتے آپ. پھر اس کے ساتھ مطلب جسے کہتے ہیں کارنامے پہ کارنامہ. 10 ہمارے ایتھلیٹ گئے, 12 ان کے ساتھ آفیشلز گئے, یعنی 1.2 آفیشل آن 1 پلیئر. یار اگر اتنا کچھ ہے تو پھر اس کے بعد تو ہماری پرفارمنس بڑی اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں یار آپ ایک آفیشل ان کے ساتھ بھیجیں, انہوں نے کیا, ان کی ٹانگیں دبانی, کیا کرنا ان کے ساتھ؟ کون سا ایسا کام ہے جو یہاں پہ نہیں کر سکے؟ چلو جو بڑے جینون لوگ ہیں آپ ان کو ان کے ساتھ بھیج دیں, لیکن نہیں بھیجیں گے. ہاکی کا آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, اسکواش میں ہم ختم ہو گئے, بالکل زیرو سے بھی شاید ہم آگے نکل گئے. اس کے بعد وہ کنٹریز جو مطلب جن کا کوئی نام ہی نہیں تھا ان سپورٹس کے اندر, آج وہ جا کے پرفارم کر, اور ہمارا نام ہی نہیں, ہم کوالیفائی نہیں کر رہے اس چیز کے لیے. یعنی افسوس ہوتا ہے کہ ہم ٹاپ 12 میں نہیں آتے پوری دنیا. ہاکی ہمارا نیشنل گیم, ہاکی والوں کو ہم کچھ دیتے نہیں ہیں, ان کے لیے کچھ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم ہر وقت جو ہے جسے کہتے ہیں کہ مطلب بڑے خوار ہوئے کہ ہمارے پاس ان کے لیے کوئی 10 کروڑ 20 کروڑ روپے نہیں. ویسے تو ہر چیز کے اوپر ہم اڑا دیتے ہیں. جب تک آپ پیسہ نہیں لگاتے, کرکٹ کے اوپر آپ لگا رہے ہیں اور اس کا رزلٹ زیرو ہے, لیکن وہ آپ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے. اگر اس کا آدھا پیسہ آپ ہاکی والوں پہ لگا دے تو یقین کرے وہ آپ کو میڈل جیت کے مطلب دکھا دے. اس کے ساتھ پھر آپ دوسرے سپورٹس کی بات, ایتھلیٹک کی بات کر لیں, سوئمنگ کی بات کر لیں, اور جتنے بھی جو اولمپکس میں کھیلے جاتے. فٹ بال میں ہم کہیں پہ نہیں, آج تک فٹ بال میں ہم کہیں پہ نہیں ہیں. ہمارے پڑوس کے ملک مطلب ہندوستان کی ٹیم تو بڑی اچھی ہے, بنگلہ دیش, نیپال, اس طرح کے لوگوں کی ٹیم جو ہے وہ آگے آ گئی, ہم کہیں پہ بھی نہیں. پھر کون سا سپورٹس ہے جس کے اندر میں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی مطلب اچھا کام کیا, اور اس میں قصور ان پلیئرز کا میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے. پلیئرز کو بھائی پیسہ بھی چاہیے, ان کا خرچہ بھی چاہیے, ان کو یہ ساری چیزیں چاہیے. آپ لگائیں نا اس کے اوپر, آپ بتائیں کہ یار ہم ہر سٹی کے اندر ہاکی کا گراؤنڈ بنائیں گے اور ہاکی والوں کو کرکٹ والوں سے زیادہ پیسے دیں گے, سینٹرل کنٹریکٹ دیں گے ان لوگوں کو, ان کے اوپر ہم خرچہ کریں گے. پھر دیکھیں کہ وہ پرفارم کر کے آپ کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اس بیچارے کو یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک کینسر سے اس کی ڈیتھ ہوئی, ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے اس پہ ایکشن لیا اور اپنے ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کرایا, لیکن تب جب وہ بالکل ایکسٹریم سٹیج پہ پہنچ گیا تھا پھر اس کے 2 دن بعد اس کی ڈیتھ ہوئی. یہ آپ کا اولمپئن تھا ہاکی. آپ اپنے پلیئر جب, لیکن یہ سب کچھ تو اس لیے ہوا نا کیونکہ آپ خبر ہی نہیں رکھتے. 2 دن پہلے تو اس لیے پتا لگا نا. خان صاحب اگر خبر رکھتے, خود اسپورٹس مین ہیں, بڑا دعوے کرتے رہے, اور کرکٹ کا بھی وہی حال ہے جیسے آپ باقی اسپورٹس کا بتا رہے ہیں, وہی حال کرکٹ کا بھی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیا کرتے ہیں. فخر کچھ زیادہ امید تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ان سب چیزوں کو لے کر آگے کس طرح چلتے ہیں, کیونکہ ابھی بھی ان کے بہرحال 2 سال تقریباً رہ گئے ہیں, اور اس 2 سال میں امید تو کوئی نہیں, لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ بولتے جا رہے ہیں کہ شاید کوئی خیال کیا جائے. بہت شکریہ فخر کہ آپ نے آج جوائن کیا. آئی ہوپ کہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور ہم کچھ اور نیوز اپڈیٹ کے اوپر بات کریں گے. تھینک یو.